दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? आज हम इस व्लॉग में जो आपसे गुफ्तगू हो रही है इसमें हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया कि आतिफ भाई आपका झगड़ा क्या है इमरान खान से? तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखिए। मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ, फिर समझ लीजिए। हम यहाँ रहते हैं यूरोप में। आप जब पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका या जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, आपका उस मुल्क से एक मफ़ाद का रिश्ता होता है। यानी आप वहाँ हैं, अगर उस मुल्क को कुछ होगा तो आपके मफ़ादात को नुकसान होगा। आपकी ज़िंदगी मुतासिर होगी, आपके बच्चे और उन बच्चों के मुस्तकबिल मुतासिर होंगे। अगर आप इस मुल्क से बाहर हैं, तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कोई बच्चा है, वो माँ के साथ है, तो बच्चा माँ से मोहब्बत नहीं कर रहा होता, बल्कि माँ बच्चे की ज़रूरत होती है या बाप बच्चे की ज़रूरत होता है। ये पहली बात है। इसलिए बच्चा अगर ये दावा करे कि वो माँ से मोहब्बत करता है, तो फिर उसको देखना ये होगा कि वो पहले बड़ा हो जाए और माँ से अपने सारे इन्हिसार ख़त्म कर दे, माँ से उसके जुड़े हुए सारे मफ़ादात ख़त्म हो जाएँ, फिर ये तय होगा, यानी जब वो बड़ा हो जाएगा, कि वो वाक़ई माँ से, बाप से मोहब्बत करता है, नहीं करता। हम वो बड़े बच्चे हैं, हमारा उस मुल्क से कोई मफ़ाद का रिश्ता नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारे यहाँ बहुत ही ब्रूटल अंदाज़ से जो शख़्स भी मुख़ालिफ़ नज़र आए, उस पर फ़ौरन ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी वो बिक गया है, वो एजेंट है, वो गद्दार है, उसने फलाँ से पैसे ले लिए हैं, वो फलाँ का लिफ़ाफ़ा है। मैं आपको कलम की हुर्मत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अपना एक लफ्ज़ भी कभी किसी को बेचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि मैं जब बात करता हूँ ना, तो बात करने में एक अय्याशी है। ना सोच के बोलने की अय्याशी, अपने मन की बात कहने की अय्याशी, किसी से भी टक्कर ले लेने की अय्याशी। आप मुझे जानते हैं पिछले 20 साल से, मुझे कहीं जर्नैलों पर आप गुफ्तगू करते हुए देखेंगे। जब नवाज़ शरीफ का दौर था, तो मैं नवाज़ शरीफ पर खुल के तनकीद करता रहा हूँ। जब उससे पहले ज़रदारी की हुकूमत थी, तो ज़रदारी की हुकूमत में मैं खुल के तनकीद करता रहा हूँ। जब इससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो मैं मुशर्रफ की हुकूमत पे खुल के तनकीद करता रहा हूँ। उसी तरह असल में वो मसला ये है कि आप लोग तो अभी ताज़ा-ताज़ा आए हैं इस दश्त में। तो आपको ज़ाहिर है नहीं मालूम। आपने देखा ही तब है कि जी। और मज़े की बात है कि इमरान खान के दौर में मैंने शायद सबसे कम तनकीद इसलिए की, उसकी वजह ये है कि इमरान खान के आधे दौर से तो मैं व्लॉग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अब घरेलू मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और काम की मसरूफियात है। खैर अहम ये है कि कलम मेरे पास है, कि मैं लफ्ज़ नहीं बेचता। तो जो मैं कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि वो गलत हो, ये हो सकता है कि वो आपसे मुतसादिम हो वो बात, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं किसी की डिक्टेशन पर कोई एक लफ्ज़ भी कह दूँ, तो ये तो बिल्कुल भूल जाइए। दूसरा, हमारे यहाँ फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं जी, आपका ताल्लुक यकीनन फलाँ पार्टी से होगा। कल-परसों की बात है, एक शायर हमारे दोस्त हैं, मज़ाहमती शायर। साहब आपको किसी शख्स से इख्तिलाफ है तो हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। आपका एक माशरा, बड़ा माशरा तभी बनता है जहाँ पर मुख्तलिफ अफ़राद के मुख्तलिफ नुक्ता निगाह होते हैं। आपने कैसे तय कर लिया है कि अगर मैं आपके नुक्ता नज़र या आपकी सियासी जमात, जो उनकी सूरत में इमरान खान की सियासी जमात है, उससे इख्तिलाफ कर रहा हूँ, तो ये कैसे समझ लिया कि मेरा ताल्लुक नवाज़ शरीफ से या किसी और पार्टी से हो गया? मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी पार्टी की वकालत करने की। ये मुमकिन है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त मौजूद तमाम जमातों में कौन-सी जमात कदरे बेहतर है। लेकिन क्या हमें नहीं पता कि वहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके अंदर किस तरह की इजारादारियाँ हैं, किस अंदाज़ की वो हमको मंज़िल नहीं रहनुमा चाहिए। भाई नहीं, हमें रहनुमा नहीं, हमें मंज़िल चाहिए। अपने जुमले अब तब्दील करना पड़ेंगे हमें। हमारे यहाँ अकीदा परस्ती बन जाती है, शख्सियत परस्ती बन जाती है कि फलाँ रहनुमा है, अब उसके पास हम चूँकि चले गए हैं और उसके उसके फॉलोवर हो गए हैं, अब उसकी कोई गलती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस सवाल से ही मावरा हो गया। ये नहीं होता कभी भी जमहूरी या सियासी निज़ाम में। हमेशा इख्तिलाफ के लिए जगह रखी जाती है। बहुत सारे दोस्त जो ये सवाल करते हैं ना, जिसका मैं आज व्लॉग भी है कि क्या मसला है? मेरी कहाँ इख्तिलाफ है? वो जो हमारे यहाँ एक जुमला आप सुनते हैं, बुग़्ज़-ए इमरान। मेरा क्या बुग़्ज़ हो सकता है किसी के साथ? ताव ता ता ताहम एक बात जो जो अहम है, वो ये कि मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि कौन-कौन से रहनुमा हमारे पास मौजूद हैं, इन रहनुमाओं में किस-किस की क्या-क्या। देखिए दूसरी चीज़, हम नियत नहीं जानते, नियत जानना खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। हम किसी शख्स के अमाल देखते हैं, किरदार देखते हैं और उसके अफ़कार देखते हैं, अफ़आल देखते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं कि ये अफ़आल, ये किरदार, ये इसकी बुनियाद पर या ये अमाल, इसकी बुनियाद पर हम ये तय कर सकते हैं कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं इसके साथ हूँ। मसला ये है, पहली बात ये है कि इमरान खान के दौर में कुछ चीज़ें नादुरुस्त हुईं। उसमें सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात मुकालमे का खात्मा है। इमरान खान के दौर में आपने देखा होगा कि तमाम की तमाम दीगर सियासी जमातें
جو شخص بھی ان کے سامنے کھڑا ہوگا وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ نون لیگ وہ چور ہیں جی، ڈاکو ہیں۔ زرداری وہ چور ہیں جی، ڈاکو ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ چور ہیں جی، ڈاکو ہیں۔ فضل الرحمان وہ تو ڈیزل ہے فلاں۔ یعنی آپ ایک ایسا معاشرہ سوچ سکتے ہیں جس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، بھائی آپ کو ووٹ ملے ہیں پبلک کے تو دوسروں کو بھی ووٹ ہی ملے ہیں، گفتگو کرنا ہوگی۔ اہم ترین سیاسی معاملات تھے، عمران خان صاحب نے اپوزیشن جماعتوں سے گفتگو کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ تھا وہ معاملہ جس کی وجہ سے میرے خیال میں تمام کی تمام سول سوسائٹی وہ خوف کا شکار ہوئی کہ اگر اس انداز پر یہ ملک چلتا رہا تو پھر تو آگے جا کے بالکل ایک آمریت میں بدل جائے گا۔ پھر دوسرا، ان کے عزائم افعال وہ نظر بھی آ گئے۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہ جی صدارتی نظام آنا چاہیے، ہم ملک میں سے پارلیمان ختم کر دیں گے۔ جی کیوں ختم کر دیں گے؟ جی پارلیمانی نظام اس لیے خراب کر ختم کر دیں گے کیونکہ یہ تو بک جاتے ہیں، سارے چور ہیں، سارے چور ہیں، یعنی میرے علاوہ سارے چور ہیں۔ اچھا جی آپ کے علاوہ سارے چور ہیں، پارلیمان ختم کر دیں تو کیا صدارتی؟ ارے صاحب دیکھیے صدارتی نظام بھی تو جمہوری ہوتا ہے۔ امریکہ میں آپ نے صدارتی نظام نہیں دیکھا؟ تو صاحب امریکہ میں تو کانگریس ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نا پارلیمان ختم کر دیں یعنی کانگریس ختم کر دیں، تو آپ اصل میں بادشاہت چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کی بادشاہت ہو۔ نہیں نہیں ہم یہ نہیں چاہ رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرز کی جمہوریت ہو لیکن یہ بکے نہیں۔ تو بکے نہیں تو نہ بکنے کے خلاف کام کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا پارلیمانی نظام، پارلیمانی سٹرکچر توڑ دیں۔ اچھا پھر صدارتی نظام ہوگا تو پھر تو سارے کے سارے فیصلے کیونکہ ایک کرے گا وہ تو چکے چور ہو نہیں سکتا ہے ہی نہیں کیونکہ میرا رہنما ہے۔ تو صاحب یہ ملک تو ہمیشہ رہنا ہے نا، اور آپ نے تو ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو فرض کیا تو آپ تو بہت شریف آدمی ہیں اور بہت چور بھی نہیں ہوں گے، باقی سب آپ کے علاوہ چور ہوں گے، لیکن آپ تو کل مر جائیں گے۔ تو مرنے کے بعد اگر آپ کی جگہ کوئی چور بیٹھ گیا اور ساری کی ساری طاقت آپ نے ایک عہدے میں سمیٹ کے رکھی تو کیا ہوگا؟ ترکی اور روس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترکی میں ایردوان پہلے صدر رہے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم بنایا اور ملک کا دستور چینج کیا۔ دستور چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ صدر بن گئے اور پھر دوبارہ دستور چینج کر کے ساری کی ساری طاقت وہ ایک عہدے میں لے کے آئے ہیں۔ اب اس ملک میں تبدیلی اس لیے ناممکن ہو گئی ہے کیونکہ ان کے سامنے کوئی ساری نہیں اٹھا سکتا۔ جوڈیشری ان کے قبضے میں، میڈیا ان کے قبضے میں، فائنانس ان کے قبضے میں، پارلیمان ان کے قبضے میں، تو راستہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک ڈکٹیٹرشپ بنا دی ہے۔ دوسرا، آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ادھر پوٹن کی حالت بھی یہی روس کی۔ روس میں بظاہر آپ کو لگتا ہے جمہوریت ہے، لیکن روس میں پوٹن کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ایک منٹ میں یا تو مار دیا جاتا ہے ناولینی کی طرح، یا اس کی جماعت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہیں؟ ایسا پاکستان اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو سمجھ لیں وہ جمہوریت کا تو حامی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بک جاتے ہیں لوگ تو ان بکنے کا روک تھام کیسے کریں؟ یاد رکھیے میں نے کل بھی ایک ٹویٹ میں لکھا تھا، پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے۔ جو شخص بھی آپ کو یہ کہے نا کہ کرپشن ہو رہی ہے، اس کو بولیں کہ ہمیں پتہ ہے ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کہ کیوں ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں کرپشن کا تو ہر شخص نعرہ لگاتا ہوں نظر آئے گا، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، اور عمران خان بھی، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ملک کے محکمے، ملک کے ادارے اور افراد وہ سب کے سب خود کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ جب ریاست غیر فعال ہو جاتی ہے، یعنی جب ریاست کے محکمے، ادارے اور افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں، قانونی ذمہ داریاں وہ نبھانے سے رک جاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، تو خود بخود ریاست غیر فعال ہوتی ہے۔ جب ریاست غیر فعال ہوتی ہے تو یہ بیماری ایک عنصر، کئی عناصر کو جنم دیتی ہے، لیکن ان میں ایک علامت، اس بیماری کی ایک علامت کرپشن ہے۔ جب کسی ملک میں اس انداز کی کرپشن پھیل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک غیر فعال ہے۔ دنیا بھر میں وہ تمام ممالک جو فعال ممالک ہیں، جن میں محکمے، ادارے، افراد تمام کے تمام اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، وہاں کرپشن کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں کرپشن موجود ہے۔ دنیا میں ہر وہ معاشرہ جہاں پر کسی فرد کو آپ کوئی ذمہ داری دیں گے اور اس پر چیک نہیں ہوگا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ممکن ہے کہ وہ چوری کرے۔ ہمارے یہاں بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی غریب کے ایمان کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ نے گھر میں سونا یا بالی یا انگوٹھی سڑک اپنے میز پر رکھ دی ہے اور آپ کے گھر میں کوئی کام والی آ رہی ہے اور اس گھر میں اس کام والی کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور آپ نے اس سامنے سونا یا پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چرائے گی، تو آپ نے ٹھیک ہے نہیں چرائے گی لیکن چرا سکتی ہے۔ اس لیے آپ جب چیک نہیں رکھیں گے تو کرپشن ہوگی۔ کرپشن کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک کے ادارے
افعال کریں، باقاعدہ طور پر فعال ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے دور میں ایک اور جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلسل اگلے انتخاب پر تمام تر توجہ تھی، الیکٹرانک مشینیں لگا دے۔ پوری دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں الیکٹرانک مشینوں پر پابندی لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک مشین کے ووٹ کا آڈٹ مشکل ہوتا ہے۔ جرمنی جیسے ملک میں بھی پیپر پر ہی ووٹ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدعنوانی یا دھاندلی ہوتی ہے وہ یا تو الیکشن کے سے پہلے ہوتی ہے یا الیکشن کے بعد ہوتی ہے۔ الیکشن کے اندر دھاندلی کے چانسز کم ہوتے ہیں، الیکشن کے پروسیس میں، یعنی پولنگ کا عملہ انتخابات کے بعد بیٹھ کے چھپے لگا رہا ہے وہ تو الگ معاملہ ہے، یا میڈیا کو یا ججوں کو ماتحت کر کے یا آر ٹی ایس بٹھا کے یا لوگوں کو سزائیں دے کے یا نیب کے چکروں میں ڈال کے اور رات کو انتخابات وہ عدالتیں کھول کے اور لوگوں کو سزا دے کے، تو اس طرح تو ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیلٹ پیپر پر دنیا بھر میں ووٹ ڈالا جاتا ہے، تو ہمارا مسئلہ بیلٹ کا تو نہیں تھا، ہم الیکٹرانک مشین کر لیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جرنیلوں کے ساتھ مل کے، فیض حمید کے ساتھ مل کے ہم نے اگلا انتخاب اس کو رگ کرنا ہے کسی طرح سے۔ اچھا، دوسرا کہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، کیونکہ ملک کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جو ملک کا پارلیمانی نظام ختم کر کے ہم نے ملک کو صدارتی ایک بادشاہت بنانا ہے۔ یہ تھے منصوبے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو سب سے اہم معاملہ جو میری اختلاف کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان ایک یک جماعتی ملک بن جائے، ایک یک جماعتی ریاست بن جائے۔ پاکستان کو ہر حال میں کثیر الجماعتی ریاست بننا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں دوسری جماعتوں کے اندر جو موروثیت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ موروثیت بھی کیوں ہے؟ وہ جب تک جمہوری سٹرکچر چلے گا نہیں، یہ موروثیت ختم نہیں ہوگی۔ ایسے موقع پر تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ جماعتیں ہوں تاکہ یہ سٹرکچر بنے۔ آپ ایسے میں کہہ رہے ہیں کہ جی دوسری جماعتیں جو ان کو بھی ختم کر دیں، ملک میں صرف ایک ہی جماعت ہوگی کیونکہ میرے علاوہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں۔ ملک یک جماعتی جب ہو جائے تو وہ سراسر آمریت ہوتا ہے۔ اس کی مثال شام کی بات پارٹی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، 2009 میں جب میں شام گیا اور وہاں پر مجھے ہر جگہ حافظ الاسد اور بشار الاسد کی تصاویر نظر آئیں، تو میرے ساتھ میرا جرمن دوست کہنے لگا صاحب یہ ہر طرف یہ جمہوریت کیسی ہے کہ یہاں پر ایک ہی ہر دکان میں ایک ہی آدمی کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ ایسا تو بادشاہتوں میں ہوتا ہے نا بھائی، عرب ملکوں میں تو ایسا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بادشاہت ہے، لیکن شام جو اپنے آپ کو جمہوریہ کہہ رہا ہے وہاں پر کیوں ہے؟ تو وہاں پر ہمارا جو بھی ایک جرمن دوست نے کہا، تو وہاں ایک ہم یہ بات کر رہے تھے، تو اتنے میں وہاں جو دکاندار تھا وہ کہنے لگا کہ جی ایسا نہ بولیں، بات پارٹی کے لوگوں نے سن لیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ اگر اپنے ملک میں بات پارٹی بنانا چاہتے ہیں کہ باقی ساری پارٹیاں ختم کر دیں اور ایک پارٹی ہو اور اس پارٹی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اپنے علاوہ سب کو وہ اڑاتی چلے جائے، تو یہ تو میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اس کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی پھر یہی ظلم شروع کر دیں۔ ہم پچھلے 15 ماہ سے پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ جس طرح انداز کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے اور یہ خوفناک ہے۔ اس لیے میری رائے میں اگر آپ واقعی پاکستان کو ایک بہتر ملک چاہتے ہیں تو ہر حال میں سب سے پہلے تمام تر چیزوں سے ماورا ہو کر آپ کو ملک میں دستوری بالادستی کو لانا ہوگا۔ آپ کو ہر حال میں پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہیں ان کو روکنا ہوگا، اور آپ کو ہر حال میں اپنی پارٹی کی وابستگی سے آگے نکل کے ملک میں ایک مکالمے کی فضا کے حق میں آواز اٹھانا ہوگی۔ آپ کا مخالف، آپ کا اپوزیشن، آپ پر تنقید، یہ جب تک موجود نہیں ہوں گے، جب تک ملک کے اندر ایک تنوع یا متنوع کیفیت نہیں ہوگی، جب تک تنوع نہیں ہوگا آراء کا، اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ آپ ایک مناسب ملک بن سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔